GNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान। लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शमशाद अहमद से घर के लॉन में गुफ्तगू का आगाज हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। आप हमेशा से जमहूरियत पसंद रहे हैं, हर आमराना दौर की आपने खुलकर मुखालफत की है। आजकल जो मुल्क के सियासी हालात चल रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो है कि जमहूरियत का मैं हमेशा से एडमायरर होता था। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट था। मैंने MA भी पॉलिटिकल साइंस में किया था और गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने 1962 में MA किया, फिर मैंने पढ़ाया भी। और फिर मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में था तो प्रेसिडेंट था मैं वहाँ की स्टूडेंट यूनियन का। इलेक्टेड होते थे उस वक्त, और उस वक्त स्टूडेंट यूनियंस बाकायदा फंक्शनल होती थी, सारी डिबेट्स करवाती थी, जितनी एक्टिविटीज़ होती थी वो स्टूडेंट यूनियंस के ज़रिए से होती थी। कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट, तो माल पे हम अयूब के ख़िलाफ़ जुलूस लीड किया करते थे। क्या वजह है कि आपने 1971 के बाद पाकिस्तान में कभी वोट ही कास्ट नहीं किया? 1970 में मैं मुल्क से बाहर था, और जब याहिया खान ने इलेक्शंस कहा कि इलेक्शन होंगे 1 मैन 1 वोट की हिसाब पर और जमहूरियत कर देंगे, ये वो बड़े अच्छे वादे किए, तो मैं नवंबर 1970 में सेनेगल, जहां मैं पोस्टेड था, छुट्टी लेकर अपनी फैमिली से, वाइफ और मेरा बच्चा था, हम वापस आए। अपने ख़र्च पर लाहौर मैंने वोट डाला। इलेक्शन में वोट डालने के लिए आया था, जमहूरियत का इतना शौक़ था, तो वोट डाल दिया। और जब नतीजा आना शुरू हुआ तो ज़ाहिर है उसमें एक जो मेजॉरिटी थी वो शेख मुजीब की पार्टी को थी। भुट्टो नंबर 2 था और लोगों को कोई अक्सरियत नहीं मिली थी। जो इलेक्शन था उसमें फ़ौज ने कोशिश, उस वक्त भी फ़ौज मैनिपुलेट कर रही थी क्योंकि डिक्टेटरशिप थी। याहिया खान तो बिल्कुल ही निकम्मा डिक्टेटर था, तो उस वक्त जितना भी वो इंजीनियर कर सकते थे उसके बावजूद वो मुजीबुर रहमान को ना रोक सके। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उसके पास थी। लेकिन इलेक्शन के बाद जो वर्डिक्ट था उसको तस्लीम नहीं किया गया। भुट्टो उसके साथ मिल गया याहिया खान के, और जो भुट्टो कहता था वो करता था। वो मुझे याहिया खान ने फिर 79 में सब बातें बताई कि, और रो रहा था, बच्चों की तरह रो रहा था कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैं इस भुट्टो ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो बिल्कुल पागलों की तरह रो रहा था याहिया खान। आज वही हालत है। आज जो हम बात कर रहे हैं, जमहूरियत तो आई नहीं। मैंने उस इलेक्शन के बाद कभी वोट नहीं किया क्योंकि मेरा दिल जमहूरियत से, जिस किस्म के इलेक्शन के बाद, जमहूरी इलेक्शन के बाद मुल्क टूट जाए, और मुल्क भी वो आधा मुल्क जो था वो मशरक़ी पाकिस्तान नहीं था, वो असल पाकिस्तान था। क्योंकि ये जो पाकिस्तान रह गया था, ये पंजाब और सिंध दोनों ही ग़ुलाम, ये कौमें नहीं हैं। पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत क्यों डीरेल हो जाती है? कोई भी वज़ीर आज़म आज तक अपनी मुद्दत ही पूरी नहीं कर सका। इसकी बुनियादी वजह जो है मोहसिन साहब, वो सियासतदानों की इनकॉम्पिटेंस और उनकी अपनी सेल्फ सर्विंग अप्रोच, उस वजह से है। आपको मैं एक हकीकत की निशानदही करनी चाहूँगा क्यों हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। वो ये कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए। सिर्फ ये था कि एक सीक्वेंस पैदा करने के लिए इंडिया को 15 अगस्त को आज़ाद फॉर्मली किया गया और हमने 14 अगस्त को ले ली, क्योंकि हम एक नई ममलिकत के तौर पर आज़ाद हो रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा मिरेकल था 20वीं सदी का। कायदे आज़म को क्रेडिट जाता है जिन्होंने जमहूरी तरीके से इस मुल्क को बनाया। इंडिया में पहले 3 साल जो थे, 47 से लेकर 1950 तक, उन्होंने अपना आइन बना लिया, उन्होंने अपनी लैंड रिफॉर्म्स कर ली, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर ली, अपनी फ़ौज का रोल मुतय्यन कर दिया, अपनी रियासतों को इंटेग्रेट कर दिया। और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। 47 से लेकर 56 तक आइन नहीं बना सके, बल्कि इस दौरान 54 में गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो आइन साज असेंबली थी,
اس کو ڈیزالو کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی، یہی پنجابی اور سندھی سیاستدان تھے جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے، ہر روز حکومت بدلتی تھی۔ ان 9 سالوں میں 8 حکومتیں بنی ہیں ہمارے ہاں، تو یہ سیاستدانوں کا کمال تھا۔ دیکھیے کہ ملک آزاد ہوا ہے، آپ لوگ اپنا سسٹم تک نہیں کو طے کر سکے۔ تو اصل ہماری جو مجبوری یا کمپلشن تھی وہ سیاستدانوں کی نااہلیت اور خود غرضی، کرپشن، یہ سب اس وجہ سے ہے۔ اور ابھی وہی نسلیں، اب صرف یہ ہے کہ لباس اور چہرے بدلے ہوئے ہیں، جھنڈے وہی ہیں، مسلم لیگ کا جھنڈا ہے، مسلم لیگیں بھی کئی قسم کی بن گئی ہیں۔ تو یہاں سیاستدان جو ہے، اصل ہمارے ملک کی ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے۔ یعنی لیٹسٹ جو چینج ہوئی ہے وہ 2 فیملیز جو اس وقت پاکستان میں ہیں، جو پچھلے 40 سال سے اقتدار کرتی آئی ہیں، ایک شریفوں کی فیملی ہے اور ایک بدماشوں کی فیملی ہے۔ تو دونوں فیملیز نے فوج کے ساتھ مل کر جو الیکٹڈ حکومت تھی اس کو بدل دیا۔ وہ امریکہ نے کہا کہ ہمیں تمہارا وزیر اعظم پسند نہیں ہے، انہوں نے کہا جی حضور جو حکم۔ اس نے سازش امریکہ نے نہیں کی، سازش ہم نے کی، باجوہ نے اور دونوں ان فیملیز نے مل کر وہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم بنا کے، تو نتیجہ دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ ملکی حالات پر تو سر گفتگو جاری رہے گی، اب ذرا آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں، ماضی کو کریدتے ہیں تھوڑا سا۔ آپ نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اگرچہ آپ کی عمر اس وقت بڑی چھوٹی تھی، اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے بھارت سے پاکستان آئے، کیا حالات تھے، کیا یادیں تھیں؟ دیکھیے میں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جو کچھ رہ گیا ہے بس وہ شرازہ منتشر ہو رہا ہے۔ اور ذاتی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو پیدا میں ایسٹ پنجاب میں ہوا، اور میرے جو انسیسٹرل جگہیں تھیں 2 تھیں بنیادی طور پر، ایک والدہ کی طرف سے اور ایک والد کی طرف سے۔ والد کی فیملی جو تھی وہ رورل ایریا سے تعلق رکھتی تھی، کہ میں سوچا کرتا تھا، بہت چھوٹا تھا اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ ہم لوگ انڈیا میں جو رہتے تھے بہت بڑی حویلی تھی ہماری، مغل سٹائل کی، یعنی چبرجی والا جو گیٹ وہ ہماری حویلی کا گیٹ تھا۔ تو وہ مالیر کوٹلہ جو تھا وہ میری والدہ کا شہر تھا، میں پیدا بھی وہیں ہوا تھا مالیر کوٹلہ میں، اور اس حویلی میں، اس کمرے میں، وہ پھر پارٹیشن کے بعد وہ حویلی بھی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بھی لے جا کے وہ دکھایا، کمرہ دکھایا جہاں میں پیدا ہوا تھا، اور ابھی بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ۔ اور اس ایک حویلی کا جو اصل حصہ ہے وہاں میرے ماموں کی جو بچے اولاد ہے وہ رہتے ہیں، ماڈرن گھر بنے ہوئے ہیں، لان ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ہے وہاں پہ۔ جب 47 کا واقعہ ہوتا ہے ستمبر میں، ہم نے کوئی وہاں سے جلد، کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا ہمارے بزرگوں نے کہ یہ ایریا پاکستان کا حصہ بنے گا امبالے تک، اس وقت یہ خیال تھا۔ لیکن جب اچانک سکھوں کو پنڈت نہرو نے اپنے ساتھ ماسٹر تارا سنگھ کو منا لیا، تو پھر ظاہر ہے کہ پارٹیشن یہاں لاہور تک، ادھر سے ریڈ کلف لائن تھی باؤنڈری، وہ ادھر آ گئی، ورنہ اس نے ادھر جانا تھا۔ تو لاسٹ منٹ پہ جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا یا کیا تھا، بہت یاد مبہم سی ہے، تو باہر سے آئے کہ جی ہمیں ابھی جانا ہے۔ اسی طرح ہر چیز پڑی، اور بس جو بھی چیزیں اٹھائی جا سکتی تھی چھوٹی موٹی نکلے، اور بارش ہو رہی تھی اور وہ چل پڑے۔ ایک دریا راستے میں، برساتی نالا تھا، اس کو ہم چویا کہتے تھے، تو وہ برسات میں بہت اس وقت بھی بفرا ہوا تھا، تو وہ کراس کرنے کے لیے بزرگوں کے بھائیوں، بڑے بھائی تھے میرے، ان کے کندھوں پہ کر کے رسوں کے ساتھ ہم نے کراس کیا۔ تو یہ سفر تھا جو ستمبر میں چلے، اور ہمارا لاہور پہنچنا ہم نے 28 دسمبر کو پہنچا ہوں میں، 3 مہینے۔ 3 مہینے؟ اب جب ہم وہاں سے پھر چلے تو امبالہ پہلا بڑا شہر آیا، وہاں کی چھاونی میں کیمپ لگا ہوا تھا، اس میں ہمیں رکھا گیا، کپڑے کے ٹینٹ تھے، اور گیلی جگہ، ٹوئے استعمال کرنے سا جو اپنی رفع اس کے لیے، یعنی بس کچھ نہ پوچھئے۔ جو میری یادداشت میں اتنی ٹف لائف میں نے کبھی، کیونکہ ہمیں راستے میں سکھ آتے تھے اٹیک کرنے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے لشکر بنائے ہوئے تھے تو اپنے آپ کو ہم ڈیفینڈ کرتے تھے۔
ہندو لوگ کچھ ہماری جو فیملی کو جانتے تھے وہ ہمیں ڈیفینڈ کرنے میں مدد دیتے تھے. تو اس طرح سے سفر کر کے ہم امبالے آ گئے. تو پھر جس دن ٹرین ہمیں ملی, ہمیں جگہ نہ ملی ٹرین پہ, اور ٹرین بھر گئی اور چل پڑی. اور اگلے دن ہمیں ٹرین پہ جگہ ملی, تو ہم جب گئے ٹرین پہ دیکھا جو کل ٹرین گئی تھی وہ ساری کٹی پڑی تھی. یہ خود وہ سین دیکھا ہوا ہے ہم نے, پوری باڈیز پڑی ہوئی ہیں. تو وہ ہم دیکھتے رہے. پھر بہرحال یہاں ہربنس پور کا اسٹیشن تھا, یہاں پہنچے. تعلیم پھر کہاں سے حاصل کی؟ سیٹل ہوتے رہے, وقت گزرتا گیا. میں نے اسکول جوائن کر لیا. میں نے چونکہ مسجد میں قرآن کی تربیت لے لی تھی, تو میں نے داخلہ ہی مجھے تیسری جماعت میں ملا, اور تیسری سے اسٹریٹ اوے میں پروموٹ ہو گیا. پانچویں میں تو پانچویں کے لیے میں ہائی اسکول, ماڈل ٹاؤن میں اس وقت ہائی اسکول ہوتا تھا, ماڈل ہائی اسکول سے میں نے پھر ہائی اسکول کیا. تو میرا بڑا شوق تھا کہ فوج میں جاؤں گا, مگر میری ماں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کہ تمہارے والد کی خواہش تھی ایک تو یہ کہ سارے بھائیوں کو میں نے پڑھانا ہے. تو اس نے کہا کہ میں چچوں کے ساتھ نہیں گئی, وہ دوسرے لوگ دوسرے چلے گئے کہ میں لاہور میں رہنا ہے, میں نے ان کو تعلیم دینی ہے, اور میں نے ولایت بھیجنا ہے. یہ بھی کہہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو ولایت بھیجنا ہے. تو ولایت خواہش تھی اس کی. تو میں فوج میں جانا پڑا. جب میری ماں نے کہا کہ نہیں میں نے آگے اور پڑھنا ہے, تو پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے جو ماں چاہتی ہے. تو اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج میں گیا, اور وہاں میں نے بی اے کیا, بی اے آنرز کیا. آئی اسٹوڈ فرسٹ ان بی اے آنرز. پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں. آئی اسٹوڈ فرسٹ ان ماسٹرز. اور پھر میں نے 2 سال وہاں پڑھایا گورنمنٹ کالج لاہور میں. آپ تو استاد تھے, پھر یہ فورن سروس میں کیسے آ گئے؟ 64 میں پھر میں امتحان دے کے سروس میں آ گیا. اس وقت میں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں آیا تھا, اور اگلے سال پھر میں فورن سروس میں آیا. میں نے دوبارہ, میری خواہش تھی کہ میں فورن سروس میں جاؤں, تو ادھر چلا گیا میں. آپ 1997 سے سن 2000 تک پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہے. اس میں دونوں اتوار شامل تھے, جمہوری بھی اور آمرانہ بھی. دونوں میں کیا فرق دیکھا؟ دیکھیں, آمرانہ بھی تھا اور جمہوری میں. تو اس 97 سے بہت پہلے کی بات میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں جب ملک ٹوٹا, آدھا ملک چلا گیا, اس کے بعد ایک وہ وزیر اعظم بھٹو بنا جس نے ملک توڑا تھا. بنیادی طور پر میں فوج کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ملک توڑنے میں بھٹو نے کام کیا, اور پھر ملک بنانے کے بعد جو رہ گیا تھا اس کا جو بیڑا غرق کیا وہ بھی بھٹو نے کیا ہے. یہ زندہ, پتہ نہیں کیسے وہ کہتے ہیں زندہ ہے, وہ زندہ اس صورت میں ہے کہ جو ملک کے ساتھ جتنی مصیبتیں ہیں آج تک ہم ہیں, وہ اس کی پیدا کی ہوئی ہیں. نمبر 1 کہ جو ISI کا یہ جو پولیٹیکل ونگ ہے, جس نے ملک کو پورے اس میں رکھا ہوا ہے, بھٹو نے پیدا کیا تھا. بھٹو نے بنایا تھا وہ اپنے مخالفین کو ڈیل کرنے کے لیے. بھٹو نے دلائی کیمپ بنایا تھا جیلم ریور پر, جہاں وہ اپنے اپوننٹس ہوتے تھے ان کو ٹارچر سیلز میں رکھتا تھا. باقی وہ آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے احمد رضا قصوری کا باپ قتل ہوا, تو وہ FSF بنائی تھی, اس نے ایک فورس بنا لی تھی, اور فوج کو وہ رائیول سمجھتا تھا اپنا. اور اس نے پھر آرمی چیف بنایا یہ سوچ کے کہ مجھے کوئی خطرہ نہ دے, تو 6 7ویں نمبر سے جو جونیئر موسٹ تھا اس کو بنایا, اور پھر اسی نے اس کو اتارا. اس کے بعد پھر ضیاء کا پیریڈ آیا. ضیاء کا میں کہتا ہوں وہ ڈکٹیٹر تھا, لیکن اس وقت سوویت یونین چونکہ ہمارے ہمسائے میں آ گئی تھی, اور اگلا سٹیپ سوویت یونین کا ہمارا اپنا ملک ماننا تھا, کیونکہ دیور فار اے لانگ ٹائم they were aspiring to reach the warm waters, ورنہ وہ تو سرد سمندروں کی پیداوار ہیں. تو جب ضیاء تھا اس نے پھر ہمت کی اور جرت کی, اور بڑے طریقے سے اپنے دور میں سوویت یونین کے خلاف جہاد شروع کروایا. اور جہاد ایسا تھا کہ امریکنوں کے ساتھ مل کر یہ سوویت امپائر جو تھی اس کے لیے واٹر لو کے طور پر ہم نے رول ادا کیا. تو ڈکٹیٹر, اس سے بڑھ کے ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد پھر نواز شریف, وہ بھی کم نہیں تھا. جب میں تو فورن سیکرٹری تھا اس کا, لیکن میں سول معاملوں تو میں دخل نہیں دیتا تھا, کیونکہ میرا کام تو فورن پالیسی تھا. لیکن جو میں دیکھتا تھا مجھے افسوس ہوتا تھا. کارگل کا اصل ایشو تھا کیا واقعی ایسے تھا کہ ہم میدان جنگ میں جیت چکے تھے اور سفارتی محاذ پہ ہم نے کھو دیا تھا؟ پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کارگل کی چوٹیاں جو تھیں
دیکھیں ایک ہے کارگل شہر، وہ انڈیا کے قبضے میں تھا، لیکن یہ چوٹیاں ہمارے پاس ہوتی تھیں، ہماری جو پہاڑیاں ہیں وہ ہمارے پاس، سیاچین وغیرہ یہ سب ہمارا علاقہ تھا۔ تو 71 میں جب ہم نے جنگ ہاری تو اس وقت پھر، اور بھٹو جب گاندھی سے ملنے گیا وہاں دلی، تو جو شملہ ایگریمنٹ جب سائن کیا تھا اس کو ڈیلے کیا بڑا انڈینز نے۔ وہ ڈیلے صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ لاسٹ منٹ پہ کچھ قبضے کرنا چاہتے تھے ہمارے علاقے، اور انہوں نے یہ کارگل کی چوٹیاں ساری اپنے پاس قابو کر لی تھی۔ ایک طرح سے اللیگلی انہوں نے لائن آف کنٹرول جو اس وقت کی سیز فائر لائن کہلاتی تھی اس پہ قبضہ کر کے ہمارے علاقے لے لیے تھے۔ تو کارگل کی چوٹیاں دے بلونگ ٹو پاکستان۔ اب یہ تھا کہ اس کے بعد جب ضیاء تھا اس وقت بھی فوج کا خیال تھا کہ ہم یہ چوٹیاں واپس لیں کوئی آپریشن کر کے۔ تو ضیاء بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، تو بلکہ ضیاء کے ہوتے ہوئے تو سیاچین چلا گیا تھا 84 میں، اس وقت ضیاء تھا تو انڈیا نے وہ بھی چھین لیا تھا ہم سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے علاقے گوائے ہیں۔ ایوری تھنگ وی لاسٹ۔ کبھی آج تک ہم نے علاقہ جیتا کوئی نہیں ہے۔ اب بھی ہم جس طرح پھڑے مار رہے ہیں ایران کے ساتھ کر کے کہ جی ہم نے برابر جی ایکول وہ دکھا دیا ہے، اس کی عجیب قسم کی میں باتیں سن رہا ہوں، تو اس وقت بھی یہی حال تھا۔ تو خیر وہ جب فروری میں جب واجپئی یہاں آیا تو ہم تو امن کی باتیں کر رہے تھے، ہم نے جو لاہور ڈکلریشن ایگریمنٹ کیا، فیصلہ کیا کہ اب کشمیر پہ بات ہوگی، ہم نے فارمولہ بنا لیا تھا کشمیر پہ کیسے ہم نے سیٹل کرنا ہے، ہر چیز چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد پھر مارچ میں میں اور سرتاج عزیز ہم سری لنکا میں جا کے انڈیا کے فارن منسٹر سے ہماری میٹنگ ہوئی وہاں، اور فالو اپ چل رہا تھا۔ لیکن جب آئے ہم مارچ کے بعد تو پتہ چلا، اخباروں سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو گڑبڑ چل رہی ہے اوپر۔ اور جب وہ ہوا مجھے نہ فارن آفس کو پتہ، پرائم منسٹر بھی کہتا تھا مجھے کچھ نہیں پتہ، تو لیکن پرائم منسٹر کو مشرف کہتا ہے کہ میں نے مارچ میں بتا دیا تھا۔ اور سو یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، تو ایونچولی ہم نے کہا ان کو فوج کو کہ بھی ہمیں بریف کرو۔ اس وقت فوج کا سسٹم بڑا ٹھیک ہوتا تھا کیونکہ فارن آفس جو تھا وہ گائیڈ کرتا تھا ہر چیز۔ اس وقت یہ موجودہ سسٹم نہیں تھا کہ الٹا، اس وقت فارن آفس گائیڈ کرتا تھا۔ جب مثلا ٹیسٹ بھی ہوئے تھے اس وقت تو تینوں سروسز چیفز کہتے تھے کہ جی ٹیسٹ نہیں کرنے چاہیے ہمیں۔ ہاں، تو وہ ٹیسٹ میں نے نواز شریف کی ٹانگوں سے پکڑ کے کھڑا رکھا اور نواز شریف کو کہا کہ تم زندہ رہو گے ہسٹری میں، تو اس طرح فیصلہ کروایا تھا ہم نے۔ وہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا بالکل، اور چیف جو تینوں نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، تیاری کر دی، ہم نے تیاری کر دی تھی، مگر پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ سر آپ اس کی قیمت کا سوچ لیں کہ بڑی پے کرنی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ نہ کرو۔ میں جب مجھ سے بات ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ آزادی اور سروائیول کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، یہ میں نے کہا تھا، اور نواز شریف نے میری بات مانی، ان کی بات نہیں مانی۔ اور میں کہتا ہوں کہ نواز شریف نے جو فیصلہ، کیونکہ فیصلہ تو پرائم منسٹر ہی کرتا ہے نا، میں تو نہیں کرتا، تو نہ آرمی چیف کو فیصلہ کا اختیار ہے، فیصلہ پرائم منسٹر کرتا ہے، اصولی طور پر آئینی طور پر فیصلہ اس نے کر دیا، کسی کے کہنے پر کیا، لیکن کریڈٹ جاتا ہے اسی پرائم منسٹر کو کہ اس نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور پاکستان نیوکلیئر بن گیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ جو کارگل کا واقعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امن کی باتیں کر رہے تھے اس وقت، لیکن جب امریکہ نے بیچ میں آ کر ودرال ہماری کروا دی، وہ بھی کہانی ہے بڑی لمبی، اس کے لیے اتنا وقت نہیں ہوگا آپ کو، کیونکہ پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس کے بعد ودرال کے وقت مشرف اور جنرل راشد قریشی وہ دونوں میرے، وہ آئی ایس پی آر کا ڈی جی ہوتا تھا، مشرف اس وقت آرمی چیف تھا، یہ دونوں میرے کمرے میں آ کے، میں نے ان کی ودرال کی سارا انڈیا کے ساتھ میں فون پہ تھا کہ اب اس چوٹی سے نکل رہے ہیں، یعنی اس طرح ہم ودرال ہماری ہوئی ہے۔ ہم تو میں کہتا ہوں نا، ڈھاکہ میں جس طرح ہم نے سرنڈر کیا تھا، ایک وہ مثال تھی، اور ایک یہ تھی کہ ہم نے کارگل سے واپسی اپنی فوجوں کی۔ یہ مشرف کی خواہش پہ وڈرال ہوئی تھی؟ ایبسولوٹلی ہوا یہ کہ زینی نے کلنٹن کو کہا، جنرل زینی امریکہ کا جو سینٹ کام کا کمانڈر تھا، جس کو مشرف نے کہا تھا کہ تم کلنٹن کو کرو کہ وہ نواز شریف سے مل کے سیٹل کروا دے، تو وہ چاہتا تھا کہ امریکہ پڑے بیچ میں۔ اصل بات امریکہ کی غلامی کی ہے، یہ مشرف کا بھی یہی حال تھا جو آج ہو رہا ہے، وہی چیز ہے۔ تو
اس وقت پھر مشرف نے، اور ہوا یہ کہ جو ہماری انڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، وہ سرتاج عزیز تو ہمارا فارن منسٹر تھا، اس کو پتہ تھا، طارق فاطمی کو بھی پتہ تھا، یہ دونوں بندوں نے امریکنوں کو بتایا، یہ سرتاج عزیز نے اور طارق فاطمی نے امریکنوں کو بتا دیا کہ جی ہم نے انڈیا کے ساتھ بائیلیٹرلی یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ کلنٹن نے فوراً واجپئی کو کہا آپ نے نہیں کرنا، یہ میں کروں گا، کیونکہ کلنٹن نیڈڈ اے میجر بریک تھرو انٹرنیشنل لیول پر۔ ان دنوں ہی مونیکا لیونسکی کا جو اسکینڈل تھا نا، جس پہ کلنٹن پہ لڑکی جو وہ کیس، اس پہ وہ ایک ایگزٹ چاہتا تھا آنریبل، تو اس کو ایگزٹ مل گیا، اس نے انڈیا پاکستان امن کروا دیا، پاکستان کی ودڈرال کروا دی، اور وہ سارا ہو گیا۔ اور پاکستان کے لوگ خود رول پلے کرتے ہیں ہر چیز کے اندر، ہر چیز میں اسی طرح اب ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو باجوہ نے کیا، جو ہم آج کر رہے ہیں، جو سب کچھ، یعنی یہ امریکہ کے قدموں میں بیٹھ کے ہم ہر چیز کرتے ہیں، بس یہ بات ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے بدلے میں کلنٹن نے پاکستان کو $5 ارب کی آفر کی تھی جو نواز شریف نے ٹھکرا دی تھی؟ کوئی اماؤنٹ نہیں مینشن کیا تھا، میں بتا دوں، میں ہر ٹیلی فون کنورسیشن کو میں مینیج کرتا تھا، نواز شریف کے نوٹس لکھ کے دیتے تھے ہم، یہ وہ جواب دیتا تھا، اور ہمیں پتہ تھا کہ کلنٹن کیا بات کرے گا، تو ہم ایسا جواب تھا جو ہر سوال کا جواب بن سکتا تھا، تو اس سے وہ باتیں کہلواتے تھے۔ 4 دفعہ فون کیا، اس نے بالکل یہ کہا کہ تم ٹیسٹ نہ کرو، انڈیا نے بڑی غلط کام کیا ہے، تم یہ غلط کام نہ کرو، اور ہاں اگر تم نہیں کرو گے نا تو ہم تمہیں مدد کریں گے اکنامکلی، پولیٹیکلی، یہ اسٹریٹجیکلی، اور مطلب طریقے جو ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں تو بہت دفعہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی صورت میں، پہلے دن سے ہی میں نے 2-3 فقرے ایسے اس کو بنا کے دے دیے تھے جن میں یہ تھا کہ اس نے کمٹمنٹ نہیں کسی سے کرنی، ہاں یا نہ نہیں کہنا، اس نے کہنا ہے جی کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں، بس وہ کرتے، اور فائنل جا کے ٹیسٹ کروا دیے، پھر جو مرضی کرتا جائے۔ شمشاد احمد خان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ ایران کی جانب سے ابھی جو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ ایران نے پہلے حملہ پاکستان پر کیا، لیکن ایران نے یہ کہا کہ وہ حملہ سیلف ڈیفنس میں کیا تھا، کیونکہ پاکستان کے علاقے سے ان کی جو وہاں انسٹالیشنز ہیں ان کے علاقے میں ان پر اسٹرائکس ہوئی ہیں، میزائل وغیرہ پھینکے گئے ہیں۔ واحد ملک ہے ایران اور چائنا آف کورس کہ جس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بارڈر کا نہیں ہے، کوئی بارڈر ڈیمارکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز کا مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز ہماری ڈیمارکیٹڈ ہے، سمندری باؤنڈری جو ہے وہ ڈیمارکیٹڈ ہے، لینڈ باؤنڈری ڈیمارکیٹڈ ہے۔ صرف دونوں ملکوں کا مسئلہ جو ہے وہ بلوچستان کا علاقہ ہے، آدھا ان کے پاس ہے، آدھا ہمارے پاس ہے۔ دونوں میں جو گڑبڑ ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ پاکستان ایران کو تنگ کرنا چاہتا ہے یا ایران پاکستان کو، وہ بیرونی طاقتیں ہیں جو اس علاقے کو شروع سے ایکسپلائٹ کر رہی ہیں بیکاز آف لیک آف رٹ۔ ایران کی طرف سے رٹ میں کمی نہیں ہے، وہ بعض دفعہ ضرور انڈیا جیسے ملک نے استعمال کی ہے کلبھوشن یادیو کو بھجوا کے۔ ایران نے اپنے ڈیفنس میں ایک ایسے میسائل کا جواب دیا تھا، اٹیک کا دیا تھا جو ہمارے علاقے سے ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں گروپس ہیں، ٹیررسٹ گروپ کسی مختلف ناموں سے، جن کو بیرونی طاقتیں امریکہ کے کچھ اسپانسر کیے ہوئے ہیں، کچھ انڈیا کے ہیں، کچھ عرب ملکوں کے ہیں، تو یہ ملک کئی ملکوں کا ملغوبہ بنا ہوا ہے بلوچستان۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں سول ملٹری بوتھ، وہ اس مسئلے کو سیکیورٹی سے زیادہ ایک سمگلنگ کا فائدہ سمجھ کے سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سے اکثر ایران سے تیل منگوایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں منگوائی جاتی ہیں، کراکری، کٹلری، اس سمگلنگ میں سب ہمارے سرکاری لوگ شامل ہوتے ہیں، وزیر، پولیٹیشنز، فوجی لوگ جو وہاں سرو کرتے ہیں۔ اب یہ آپ اس کو کمپیئر کریں کہ ہمارے ہاں اکثر
ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے افغانستان سے ہم پر حملہ کرتے ہیں، تو یہ اس کا جواب دیتے ہیں نا، دیتے ہیں یہ جواب، وہ افغانستان میں بیٹھے ان لوگوں کو ان پہ اٹیک کرتے ہیں۔ یہی ایران نے اب کیا کہ ہمارے علاقے سے ان کے ہاں کسی نے حملہ کیا، اور وہ گروپ کا نام ہے جس کو سب جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کا پٹھو ہے، اور امریکہ فنڈنگ وہاں سے کرتے ہیں لوگ۔ آپ کی سر ملا عمر سے بھی تو ملاقات ہوئی تھی، اس کا ذرا احوال بتائیں۔ مجھے یاد ہے کہ دسمبر 97 میں میں گیا، ملا عمر سے میں ملا۔ ملا عمر کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ ایک آنکھ اس کی تھی اور مگر سمجھ بہت تھی، اور جو 20-25 لوگ بیٹھے تھے وہ مجھے فلمی سین لگتا تھا۔ اس وقت میں دیکھتا تھا کہ جس طرح جہازوں میں دیکھتے تھے کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، یعنی وہ کمانڈر تھے لڑائیوں میں، یہ وہ لوگ تھے، اور وہ اسی طرح قائم ہیں، کمانڈر کا رول ادا کرتے تھے۔ سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمسائے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، ان کے ساتھ تعلقات زیادہ تر کشیدہ ہی رہتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ اتنی اچھی لوکیشن کے باوجود، یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی اس جیو پولیٹیکل لوکیشن کو کبھی بھی ایسٹ نہیں بننے دیا، اس کو ہمیشہ لائبلٹی رکھا ہے، یعنی یہ ہمارے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے ہماری لوکیشن جو ہے، حالانکہ یہ ہمارا سرمایہ تھا۔ غریب کی جورو کی طرح اس طرح کہ دیکھیے نا، انڈیا بھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چائنا بھی ہم پہ اب چائنا سی پیک ہمارے ساتھ کر رہا ہے بیکاز آف آر لوکیشن۔ امریکہ اگر ہمارے ساتھ کبھی رشتہ توڑتا نہیں ہے بیکاز آف آر لوکیشن۔ ہم نے کبھی اپنی لوکیشن کو اپنی ملک کی خوشحالی کے، عوام کی بہتری کے لیے کبھی نہ تعلیم کے بارے میں سوچا، نہ ہیلتھ کے بارے میں سوچا۔ لڑائیاں لڑ لی، پراکسی وار لڑ لی، لیکن کبھی بھی اکانومی کو بہتر نہیں کیا۔ ایک ایسا کلچر اس ملک میں پروموٹ کیا ہے ہمارے حکمرانوں نے جو کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ وہ کلچر کیا ہے؟ وہ ہے کرپشن کا، وہ ہے پریویلیج کا۔ مسلم لیگ نون بانی چیئرمین تحریک انصاف پر الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا، اس میں کس حد تک صداقت؟ پی ٹی آئی نے تو کچھ نہیں، کوئی کشمیر کا سودا نہیں ہوا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس نے بیچ دیا، وہ بیچنے والے کون تھے؟ کوئی بھی، مجھے یاد ہے مشرف نے مجھے کہا تھا کہ تم یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر کی بات نہ کرو۔ اب یہ مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی، وہ حالانکہ حکمران تھا، مگر میں نے اپنے طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کشمیر پہ میں انگیج رکھا اپنے آپ کو۔ نواز شریف تھا، وہ انڈیا کے ساتھ ایک دفعہ بات ہو جائے وہ کہتا تھا انڈیا کو مت تنگ کرو، وہ یہ کیا کرتا تھا کہ یہ مسئلہ نہ چھیڑو۔ تو یہ حکمرانوں نے ذاتی مفادات کی بنا پر ان پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ، بڑی طاقتوں کے ساتھ، ان کا تعلق ہمارے مفادات، قومی مفادات کی بجائے ذاتی مفادات سے کیا ہوا ہے۔ یہ ہے مسئلہ، اور اسی واسطے میں اب جو موجودہ صورت ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فوج ملک کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ملک بیکاز آف اٹس جیو پولیٹیکل لوکیشن اور امپورٹنس کے، اور بیکاز آف دا پولیٹیکل کلچر جو کرپٹ ہمارا ہے، فوج ہی ہے جو سیاستدانوں کے پنجوں سے، ان گدھوں سے اس ملک کو بچا سکتی ہے۔ بچایا ہے کافی حد تک، لیکن جو اب پچھلے 2-3 ٹینیورز آئے ہیں، یہ باجوہ سے شروع ہو کے ابھی چل رہی ہے، یا کے زمانے میں ملک کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا ہے۔ آدھا ملک جو اصل پاکستان تھا وہ یا نے گنوایا، جو باقی رہ گیا وہ اب بکھر رہا ہے اونلی بیکاز جو پالیسیاں اس وقت استعمال کی جا رہی ہیں، وہ چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو، وہ غلط ہیں۔ یہ انہوں نے آ کے باجوہ کے وقت سے، بلکہ امریکہ کو اشارہ دے دیا گیا تھا کہ جی ہم نیوکلیر کا بھی سودا آپ سے کر لیں گے۔ یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آزادی کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کو کوئی نہیں نیلام کر سکتا۔ 9 مئی کے واقعے پر آپ کی کیا رائے ہے، اور جس طرح جبری مختلف سیاسی رہنماؤں کی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو سچی بات ہے حقیقت نہیں پتہ، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انجینئرڈ ہے، اور جس طریقے سے بھی ہوا ہے کہ جی وہ ایکسیس نہیں تھی لوگوں کی، سڈنلی آ گیا، یعنی چھاؤنی میں آنا بذات خود ایک عجیب لگتا ہے کہ اتنے بیریکیڈس ہیں، آپ بھی پہنچنے کے لیے آپ کو آپ کی گاڑی کو روکا ہوگا، تو اتنا کچھ پابندیوں کے باوجود یہاں اس قسم کی حرکت ہو جائے، یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو بہرحال
اصل چیز یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ وہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں جن کا اختیار ہوتا ہے. باقی جو لوگوں پر ظلم ہے اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، یہ ایک جمہوری حق ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سب کچھ بالکل اس طرح جس طرح یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان کے لوگوں پر ڈھاکہ میں ملٹری آپریشن کیا تھا، یہ ملٹری آپریشن سے کم تو نہیں ہے جو کچھ اب ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ 9 مئی کے میں کہتا ہوں جناح کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ جناح کے نام پر آپ لوگوں پر ظلم جسٹیفائی کر رہے ہیں. سر ہمیں آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ سائفر ہوتا کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو سیکرٹ رکھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ ہوتا ہے ان پڑھ قوموں کا المیہ کہ اتنی سمپل چیزیں، اور اس میں عدلیہ شامل ہے، اس میں آپ کے حکمران شامل ہیں کہ کس طریقے سے ان کو یہ نہیں پتہ کہ سائفر کیا ہے. سائفر کچھ بھی نہیں ہے. سائفر ایک مینز آف کمیونیکیشن ہے. یعنی ایک جب ضلع کا اسسٹنٹ کمشنر اپنے ڈی سی سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ ایک خفیہ زبان ہوتی ہے، وہ کوڈ ورڈ تو وہ لکھ کے بھجواتا ہے تو میسج مل جاتا ہے، تو بس یہ ہوتا ہے. وہ راز نہیں ہوتا، کوئی سیکرٹ نہیں ہوتا. وہ ریاستی امور ہوتے ہیں، اور ریاستی امور میں ظاہر ہے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی آ جاتی ہے، ملک کے اندر بیرونی مداخلت بھی آ جاتی ہے. وہ امور جو ہوتے ہیں وہ سیکرٹ نہیں ہو سکتا. وہ تو ایک پبلک ایشو ہے جس میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ عمران کو جب ملا، اس نے وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا ایسے کر کے کہا کہ جی یہ دیکھو مجھے دھمکی آئی ہے کہ وہ میری حکومت اتار رہے ہیں کوئی سازش کر کے. تو اس کو یہ انہوں نے بنا دیا کہ سائفر ایک سیکرٹ تھا جو کہ اس نے پبلک کر دیا. وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا. وہ اعظم خان بھی کہتا ہے کہ جو اس نے لہرایا تھا وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا. خان صاحب پر جو سائفر کیس چل رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ صرف اب اس بندے کو وکٹمائز کرنا تھا، کیس بنانے تھے، تو مقدمے بنا دیے ہیں. یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں پاکستان میں جو حکومتیں ہیں یہ امریکہ کی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہیں، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ بے نظیر بھٹو اس وجہ سے اس کو موقع مل گیا کہ امریکن چاہتے تھے کہ اس کو پرائم منسٹر بنایا جائے، اور الیکشنوں کا رزلٹ کچھ بھی ہو، 2 اسسٹنٹ سیکرٹری امریکہ سے اسلام آباد آئے. تو میں اس وقت جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ 2 ڈکس اسلام آباد آ کے ہماری فوج سے بات چیت کر رہے تھے کہ نو میٹر الیکشن کا رزلٹ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر بنے. اور فوج نے کہا بالکل جو آپ چاہتے ہیں. تو انہوں نے اس کو پرائم منسٹر بنوایا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہمارے نیوکلیر پروگرام میں مداخلت نہیں کرے گی، ہمارے افغانستان کے مسئلوں میں. امریکہ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح بے نظیر کو بنوایا گیا. لیکن وہ کچھ عرصے بعد ہی بے نظیر نے چھیڑخانی شروع کر دی، جو یہ ریڈ لائن تھی، تو اس کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی گئی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو مقصد میرا کہنا کیا ہے کہ امریکہ کی پاکستان میں جو مداخلت ہے یہ بڑی پرانی چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے ایک طریقے سے اپنے آپ کو ہمیشہ امریکہ کا غلام رکھا ہے. یہ جو آپ نے سر بتایا کہ امریکہ کی مرضی سے یہاں پہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، تحریک انصاف کی حکومت جو ختم ہوئی، یہاں پہ جو رجیم چینج ہوئی، اس میں امریکہ کا کتنا عمل دخل تھا؟ میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہمارے جتنے پرابلمس ہیں پاکستان میں، جو کچھ بھی غلط باتیں ہوتی ہیں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ان سب کا ہم بلیم یا امریکہ کو کرتے ہیں یا انڈیا کو کرتے ہیں. یہ بات ہرگز نہیں. میں نہیں سمجھتا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح نہرو نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ریاست نہیں بنے گا، اور وہ واقعی ریاست نہیں بنا، کیونکہ ہم تو سوائے ایک نسلی اور لسانی اینٹیٹیز کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ریاست تو نہیں ہے یہ کوئی، یا زرداری کی راجدھانی ہے، یا نواز شریف کی راجدھانی ہے، یا پھر ولی خان کی راجدھانی ہے، یا پھر مینگل کی راجدھانی ہے. اس حساب سے راجدھانیاں بن گئی نا. ایک پاکستان وہ جو قائد اعظم نے جو سوچا تھا وہ نہیں بنا. تو اب یہ جو ہوا ہے مداخلت، امریکہ کی مداخلت ضرور ہے مگر وہ خود کچھ نہیں کرتا. امریکہ کی خواہشات ہم صرف ہمیں اندازہ ہو جائے کہ دس از واٹ دے وانٹ، ہم ان کے کہنے سے پہلے سب کچھ کر دیتے ہیں. تو باجوہ نے یہ کیا یہاں پہ جو باتیں اب باہر آئی ہیں
کہ وہ پرائم منسٹر کو نہ دیکھا جائے. واجپئی کے پاس وہ پہلے باغی آرمی چیف کو بھی کاپی مارک تھی, تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کوشش کی کہ اس کو عمران کو نہ پتہ چلے, کیونکہ وہ ذکر تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ کا, تو وہ عمران کے پاس چلی گئی. پرائم منسٹر تھا, اس نے دیکھنی تھی, تو اس نے دیکھ لیا کہ سازش ہو رہی ہے, جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بات ہے, اور اس میں امریکہ انوالوڈ ہے. تو اس نے وہ لہرا دی تھی کہ یہ دیکھو سازش ہو رہی ہے. وہ دوسری حکومت آ چکی تھی, اس کو نکال دیا گیا تھا, اور وہ پھر پہلے تو مس ہینڈل کیا. جس شہباز شریف کی حکومت میں اس مقدمے وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوا تھا, نیشنل سیکورٹی کونسل میں فیصلے ہوئے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے امریکہ کو, یہ کریں گے وہ کریں. تو یہ سارا پھر ہوا ہے, باجوہ نے سارا کروایا, سارا ریورس کروا کے. تو اصل سازش ہے پھر وہ ہوتی ہے جب ایم این اے توڑ کے پی ٹی آئی کے سندھ ہاؤس میں پیسے کروڑوں روپیہ پھر وہ زرداری نے چلایا. تو یہ مجھے افسوس سے ہے کہ نام لینا پڑتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ فیکٹ ہے یہ تو, کہ وہ سندھ ہاؤس میں پیسے دیے گئے. تو یہ ٹگے جو وکدن ہیں انہوں نے پیسے لیتے تے, انہوں عمران شکست ہوئی, اور اس طرح وہ حکومت چینج ہو گئی. جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کی ان کے ساتھ بات بھی تو ہوئی تھی. جب اس کی حکومت گئی تو مجھے فون آیا شامود قریشی کا, ہی وانٹس ٹو سی می, اور ہم گاڑی بھجوا دیں, آپ آ جائیں گے بنی گالا. میں کہا میں تو نہیں آتا, کسی سیاستدان کے گھر پہ نہیں جاؤں گا میں. تو کہتے ہیں اچھا زوم پہ کر لیں گے بات. میں نے کہا ہاں زوم پہ میں کر لوں گا, کیونکہ میں پبلک بندہ ہوں اور میری ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اگلے دن عمران کا فون زوم آ گیا. اسی جگہ بیٹھ کے میں نے وہ زوم ریسیو کیا. شامود قریشی تھے اور یہ تھے دو بندے, اور دونوں نے, عمران نے جب شروع کی بات تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ مسئلہ ڈسکس کر. میں نے پہلے ڈسکس کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ تم نے سنا ہوگا کہ میں بہت کرٹیسائز تمہیں کرتا ہوں. میں نے کہا اس کو, میں نے کہی اس کو باتیں کہ تم نے ایکسٹینشن دی, تم نے غلط اپوائنٹمنٹ کی, اور میں نے کہا یہ میں نے اس میں بھی کہا تھا, اس کو بھی کہا کہ تم نے وہ اس وقت جواب دیا تھا کہ تم نے نہیں کی, تو میں آئی کین انڈرسٹینڈ دس. اس نے پھر مجھے یہ باتیں کی. کہتا ہے کہ شمشاد باجوہ پہلے دن سے مجھے یہ کہتا تھا کہ تم کرپشن کی بات کیوں کرتے ہو, کرپشن از نو ایشو. اب آپ سن لیجئے, کرپشن از نو ایشو. اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے یہ بندہ چیف منسٹر پنجاب کا لگایا ہوا ہے, غلط لگایا ہے, اس کو نکالو, اور یہ علیم خان جو ہے اس کو لگاؤ. اور تیسرا یہ جو فیض حمید تھا, اس کے بارے میں میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ اور رہے, بیکاز آف افغانستان کی سچویشن آفٹر دوحہ اکارڈ ابھی سیٹل نہیں ہوئی تھی. آئی نیڈڈ ہیم, تو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا, اس کو پشاور بھیج دیا تھا. تو میں چاہتا تھا وہ رہے, تو انہوں نے وہ نہیں میری بات مانی. تو اس کا خیال تھا کہ میں اس کو آرمی چیف بنا. چلا کہ کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور تو یہ باتیں میں نے سنی اس کی. پھر میں نے اس کو کہا کہ ابھی اب دونوں باتیں آپ نے سن لی. کہتا ہے کہ ہاں, اس نے یہ بھی کہا کہ کہتا ہے نواز شریف کو چھوڑو تم. تو کہتا ہے میں نے کہا کہ بھئی وہ تو عدالتوں نے بند کیا ہے, میں نے تو نہیں بند کیا, اور کرپشن کس سے عدالتیں کر رہی ہیں. تو کہتا ہے اس نے پھر بیوروکریسی اور ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے وہ کیا جو تھے لیلی پٹ کیا جو وہ کیا جو اس کے کم پلیٹلٹس ہیں, پلیٹلٹس مجھے تو اب چیزیں بھی یاد نہیں رہتی. پلیٹلٹس ہیں, پلیٹلٹس کہتا ہے وہ کرا کے اس کو بھگا دیا. کہتے ہیں یہ باجوہ نے بھگایا تھا اس کو, میں نے نہیں بھیجا اس کو. کہتے وہ کیا تھا. تو اس نے اپنی رونا رویا. ہر دور میں نواز شریف صاحب کے فوج کے ساتھ تعلقات خراب کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے بڑا معقول سوال کیا ہے اور بڑا ریلیونٹ ہے, کیونکہ میں نے جتنا عرصہ ان کے ساتھ کام کیا ہے تو ان کے فوج کے ساتھ مسائل رہے ہیں, اور اگین اس میں ذاتی مفادات ہیں, اور قومی مفادات کا کہیں کوئی عمل دخل نہیں تھا. سر, ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گی تو ہمارا مغربی بارڈر بالکل سیف ہو جائے گا, ہماری دوست حکومت ہوگی. تو ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات آج بھی کشیدہ ہیں, اور یہ جو ہم نے افغان مہاجرین کو ہم پاکستان سے باہر نکال رہے ہیں, ان دونوں معاملات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ آپ کی توقعات جو ہیں یہ ان خواہشات کی عکاسی کرتی ہیں جو کہ پوری پاکستانی قوم کو اس ریاست سے تھیں اور اب بھی ہیں.
बदकिस्मती ये है कि हमारे जितने भी खारजा पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं या नाकामियाँ हैं, वो कोई ना अमेरिका ज़िम्मेदार है, ना इंडिया ज़िम्मेदार है, ना कोई और मुल्क ज़िम्मेदार है, ना अफ़गानिस्तान ज़िम्मेदार है, हम लोग हैं। और कोई रियासत उसकी फॉरेन पॉलिसी किसी शेप में भी नहीं होती अगर वो रियासत अंदरूनी तौर पर हमेशा शोरश, इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम और गड़बड़, करप्शन का शिकार रहे। तो पाकिस्तान के मसले बाहर का मसला हमारा कोई नहीं है। दुनिया में अगर हमारी इज़्ज़त नहीं है वो इस वजह से नहीं कि हम न्यूक्लियर ताकत बन गए हैं, वहाँ इस वजह से हमें शक से समझा जाता है कि हम टेररिज्म का गढ़ हैं, सेंटर हैं। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं? सी पैक का मुस्तकबिल क्या है? इसके सम्राट कब तक पाकिस्तानी अवाम को मिलेंगे? और चाइना के इसके बारे में क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? पाकिस्तान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, हमारे ताल्लुकात मिसाली ताल्लुकात हैं और मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि ये किसी हुक्मरान या किसी हुकूमत के साथ नहीं होते। चाइना जो कुछ करता है वो हमारे अवाम के लिए करता है और हमारी रियासत के लिए करता है। इसके बरक्स जो दूसरे लोग ममालिक हैं, मसलन अरब शहज़ादे हों या कोई और हों, तो वो हुक्मरानों को बराह रास्त डायरेक्ट फ़ायदा होता है, वो चाहे हुक्मरानियत के दौरान हो या हुक्मरानियत के बाद हो। सी पैक की तो ठीक है, वो चल रहा है, लेकिन मौजूदा सेटअप में कि काफ़ी सफ़र करेगा, मैं बताऊँ। और चाइना को पता है इस बात का, उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान एक घनौने बादलों में आया हुआ है, तो वो बिकॉज ऑफ आर सब्सर्वियंस टू दी अमेरिकन्स, जो कुछ हमारी मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो लोग गवर्न कर रहे हैं, तो उस वजह से चाइना को पूरी हर चीज़ का एहसास है, लेकिन वो ये कट ऑफ नहीं करेंगे, अपनी जो है वो रखेंगे, पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। सर, ये जो हमारे हुक्मरान मुख्तलिफ ममालिक के जब दौरे करते हैं, वहाँ से इन्हें तहाइफ मिलते हैं, वो तहाइफ तोशाखाना में जमा होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसका असल तरीका क्या है, हम क्या करते हैं? 97 में जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी था तो उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी भी मेरा बैचमेट होता था, तो उस वक्त मेरा ख्याल प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी सईद मेहदी था। सब ने मिल के नवाज शरीफ को कहा कि भी ज़रा ये रूल शूल कुछ इसका बना लिया जाए, तो रूल बनवाया गया फिर हमने 97 में। तो इन्होंने मगर ये रखा कि जो उसकी वैल्यू करके तो एक नॉमिनल वैल्यू ऐसी रखी जाए जो कि दे दी जाए तो तोहफ़ा मिल जाए, जो नहीं दे सकता तो वो ना ले। तो इन्होंने अपनी सहूलत के लिए वो 20% रख दी कि जो भी वैल्यू एवेलुएट होगी उसका 20% दे दिया जाए और वो तोहफे रख लिए जाएं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि 91 में उस वक्त ये वैल्यू नहीं होती थी, उस वक्त जो भी तोहफे आते थे इनके घरों पे चले जाते थे। अब ये जब इमरान का हुआ कि उसको कोई तोहफ़ा मिला घड़ी, तो उसने पहला काम ये किया कि उस रूल को मॉडिफाई किया कि 20% की बजाय 50% दिया जाए ताकि पैसे ज़्यादा मिलें, वरना तोहफे जो हैं ना वो मिलते किसी को ना, वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो खा जाती है। अब इसको घड़ी मिल गई, वो सऊदी शहज़ादे की थी, तो ज़ाहिर है कि वो घड़ियाँ वो पहन तो नहीं सकते ना। अब एक जो चीज़ मैंने पैसे दे के ले ली है, चाहे वो कुछ भी हो, वो फिर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मर्ज़ी है, मैं छप्पड़ में फेंकना चाहूँ, मैं किसी को तोहफ़ा दे दूँ, मैं अपने बच्चों को दे दूँ या मैं बेच दूँ, इट्स माय प्रॉपर्टी। दिस इज़ व्हाट ही डिड। उसने उसको बेच के अपने घर के सामने सड़क बजाय हुकूमत से बजट लेके सरकारी खर्च पर बनवाया, जो कि इन सब के घरों में मॉडल टाउन और जाती उमरा सब प्रॉपर्टियां सरकारी खर्च पे सड़कें बनती रही हैं, चाहे वो इसहाक डार का घर हो। इस किस्म के कई केसेस हैं जहां सरकारी खर्चे पर चीज़ें बनती, लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने सड़क ज़रूर थी बनी गाला के बाहर, वो सड़क बनवा दी, तो उस पर केस बना दिया कि जी उस पर तो खाना काबा की तस्वीर थी, इसने तो बेइज्जती कर दी, गैर मुस्लिम हो गए। कोई बंदा पूछे, जो जानबाज होते हैं, जानमाज खाना काबा का तस्वीर होती है, वो सड़कों पर रुलते फिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि घड़ी इस्तेमाल ही हो सकती है, उसने बेच दी है, बेच दिया। तो वो
ایک غلط کیس ہے, کوئی توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے. اپنی لائبریری دکھائی, بین الاقوامی رہنماؤں کے ساتھ اپنی تصاویر کے بارے میں بتایا. اب میں آپ کو ذرا تاریخ جو تصویروں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں. یہ تو خیر میں ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ کوریا میں میڈیکل کالج آغا خان میں پڑھا کرتا تھا, تو وہاں چھٹی آیا تھا تو میرے ساتھ باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے ہم. اچھا یہ ہے, آپ پہچان لیجئے, یہ جب میں کوریا سفیر بن کر جا رہا تھا تو چیف منسٹروں پر اور گورنروں پر کال کیا کرتے تھے. تو یہ میں اس وقت کے چیف منسٹر نواز شریف تھے تو ان پہ کال کے یہ ملا تھا. یہ 1987 کی تصویر ہے. اور یہ پھر اس کے بعد جب میں فارن سیکرٹری تھا اس وقت چائنا گیا تھا تو وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ چائنا اور پاکستان کا سائن کر رہا ہوں. یہ گجرال صاحب جب فارن منسٹر تھے دلی میں مارچ 1997 میں گیا تھا, انڈیا پاکستان ڈائلاگ نواز شریف نے کہا تھا شروع کرنے کو, تو میں نے وہ ڈائلاگ شروع کیا اور پھر یہ اس پہ میں کال کرنے گیا تھا. یہ پھر جب لاہور آئے تھے واجپئی, بہت ہسٹورک یہ موقع تھا, لاہور سمٹ. چائنا کے پرائم منسٹر سے میں ہاتھ ملا رہا ہوں جب گئے تھے وہاں چائنا. یہ پریزیڈنٹ کلنٹن سے 97 میں پرائم منسٹر کے ساتھ میں گیا تھا. تو وہ ہمارے ایمبیسڈر ہیں ریاض کھوکھر, جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے, میرے بڑے اچھے عزیز دوست تھے. وی ول مس ہم کرتے ہیں. تو یہ کلنٹن سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ جب میں یو این میں ایمبیسڈر بنا تھا تو کوفی عنان کو میں اپنے اسناد سفارت دے رہا ہوں. لاس اینجلس کا یہ میئر ہوتا تھا بریڈلے, اس کے نام سے وہاں کا لاس اینجلس کا ایئرپورٹ اس کے نام سے بریڈلے ایئرپورٹ کہتے ہیں. تو یہ وہاں جو ہے یہ ہوتا تھا وہاں کا میئر. یہ ملیشیا میں ہے, جو آسیان کی ایک میٹنگ تھی. غلام اسحاق خان جب پریزیڈنٹ تھے, جب میں امبیسڈر ہو کے جا رہا تھا, وہ ایرانین فارن منسٹر تھا ولایتی, ڈاکٹر ولایتی, جب میں ایران اپنی سفارتی کاغذات دے رہا تھا. یہ لاہور سمٹ پہ جسونت سنگھ, یہ جسونت سنگھ انڈیا کے فارن منسٹر تھے, بڑا اچھا سلجھا ہوا بندہ. وہاں یہ ہندو راجپوت فیملی سے تھا, مگر اس نے 8 ڈائلاگ اس نے انڈیا کی طرف سے امریکہ کے ساتھ کیے تھے اور 8 میں نے کیے تھے. یعنی 8 میٹنگز الگ الگ ہوئی تھی, ایجنڈا ایک ہوتا تھا. یہ کیونکہ ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو اس نے کتاب جو لکھی تو مجھے یہاں پیغام ملا, لاہور آئے تھے کہ ہی وانٹڈ ٹو سی می. اس کو بتایا گیا ہوگا کہ میں یہاں رہتا ہوں, تو میں اس کو ملنے وہاں گیا ہوٹل, اور وہاں پہ انہوں نے مجھے کتاب دی. جو کچھ اس نے مجھے لکھا ہے وہ اگر میں آپ کو صرف دکھا دوں, میرے لیے وہ کسی بھی ہائیسٹ نیشنل ایوارڈ سے بھی زیادہ. اے گریٹ پیٹریٹ, این آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیٹ, اے کولیگ ان آور جوائنٹ اینڈ کامن انڈیورز فار پیس اینڈ ایمٹی between our two countries. With fraternal and warm greetings, جسونت سنگھ, اپریل 10 لاہور. یہ اس نے لکھ کے دی تھی جسونت سنگھ نے. یہ سرتاج عزیز صاحب ہے مرحوم, یہ بھی ابھی حال ہی میں وفات پا گئے ہیں. اور بس یہ لاہور گورنر ہاؤس کی تصویر ہے. اچھا یہ اصل چیز یہ ہے, ہاں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو میرا گھر تھا نیو یارک میں ایمبیسڈر کے طور پہ, یہ میں وہاں ہوں. یہ دونوں میاں بیوی ہیں نیگرو پونٹے. یہ CIA کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہے, مگر اس وقت یہ ایمبیسڈر تھا امریکہ کا یونائٹڈ نیشنز میں. تو یہ دونوں میرے گھر ریسیپشن پہ یا مشن ہے یا کہا ہے, ریسیپشن پہ آئے ہوئے تھے یہ. اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر تھی تو میں نے اکنامک کوآپریشن جس کا میں سیکرٹری جنرل تھا, تو یہ اسلام آباد میں سمٹ میں ہم نے 3 سے 10 ممبر بنائے تھے. تو یہ 10 ممبروں کے 10 پریزیڈنٹ اکٹھے ہوئے تھے, سب کی گروپ فوٹو ہے پہاڑی کے اوپر. یہ جہاں یہ میری کتابیں دیکھ لیں آپ, یہ پاکستانز فورن پالیسی ڈائلیما, یہ میری کتاب ہے فورن پالیسی کی. یہ پاکستان اینڈ ورلڈ افیئرز. تو یہ دونوں کتابیں CSS کے سلیبس میں ہیں. بچے امتحان دیتے ہیں جو CSS کا, تو وہ یہ 2 کتابیں پڑھتے ہیں. یہ ہے
95 में मैं सेक्रेटरी जनरल था जब ECO का, तो मैंने इस ECO को यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर बनवा दिया था, और उसमें मुझे शमूलियत थी। जिस तरह हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को बुलाया गया था, उस तरह मुझे भी बुलाया गया था एज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने उसके ECO को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले गया था। तो अब ये मैं वो खड़ा हूँ पीछे बिल्कुल, लेकिन सारे प्राइम मिनिस्टर देखिए ना, ये क्लिंटन है, दुनिया के पूरे मेंबर जो हैं सारे वाह, उनके साथ ये तस्वीर। और ये है कोरिया का सदर, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मुझे अवार्ड दे रहा है ये कोरिया का सदर, नोतेवू उसका नाम था, प्रेसिडेंट रफसंजानी ईरान का प्रेसिडेंट। तो ये जब मैं सफारत, ये नॉर्वे का बादशाह, नॉर्वे का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में, तो इनकी दावत पर मैं वहाँ क्या हुआ था। ये पोप जॉन पॉल II, ये कोरिया आया था तो वहाँ पे हाथ मिला रहे हैं। ये किमुचू देवू का चेयरमैन था जी। ये मैंने 87 में जब नवाज शरीफ कोरिया आए थे जुनेजो के साथ, तो प्रेसिडेंट ज़िया के कहने पर मैंने इसके साथ उनकी मीटिंग करवाई थी, जिसके बाद फिर मोटरवे बना था। ये है तस्वीर जो है। अच्छा, ये प्रेसिडेंट निक्सन की तस्वीर है, वही प्रेसिडेंट क्लिंटन, ये मंडेला इस्लामाबाद आए थे उस वक्त की है, ये तुर्कमेनिस्तान का प्रेसिडेंट है, और ये टर्की का प्रेसिडेंट है। बस ये है। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। सर अब थोड़े लाइटर क्वेश्चन हो जाएं। शादी पसंद से की या घर वालों की मर्जी? नहीं, दोनों चीज़ें थी, पसंद से की और घर अपनी वालदा, क्योंकि मेरे वालिद तो इंतकाल कर गए थे। खाने में क्या पसंद करते हैं? क्या खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? नहीं, खुद मैं कुछ नहीं करता, और बाकी पसंद में करेले मुझे पसंद हैं, और बारबेक्यू मुझे पसंद है, भिंडी पसंद है, दाल पसंद है, दाल मसूर की और माश की, बस ये चीज़ें पसंद हैं। दुनिया भर में ट्रैवल किया, बहुत से मुल्कों में पोस्टिंग रही, कभी कहीं मोहब्बत भी हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मोहब्बत बंदा ऐसे है कि अपने करीबी लोगों के साथ ही करता है। वो बीवी भी है, अपनी वालदा थी, अपने भाई बहन, अपने अजीज़ बच्चे, बस ये मोहब्बत का रिश्ता तो ये ही होता है। किस सियासतदान की आइडियालॉजी से ज़्यादा मुतासर है? किसी की भी नहीं, सियासतदानों की तो मैं कहता हूँ, मैं आइडियालॉजी से तो मैं कहता हूँ इस मुल्क को अजाब में डाला गया है। सियासतदानों से अल्लाह करे इस मुल्क को निजात दे दे। कामयाबियों का क्रेडिट किसको देते हैं? नहीं, अपनी कामयाबियों को तो सबसे बड़ा तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, बाकी मेरी माँ ने जो हिम्मत दी, और फिर ज़ाहिर है कि मेरी बीवी बच्चों ने जो सपोर्ट दी है, बस वो सबसे बड़ा होता है। बाकी खुद मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कभी अपने आप को किसी पर डिपेंडेंट नहीं किया। किसी इंसान की कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मुतासर करती है? जो आदमी सच बोले, मैं उससे ज़्यादा मुतासर होता हूँ। झूठे आदमी से मुझे नफ़रत होती है। ज़िंदगी का कोई यादगार लम्हा? बहुत अच्छे लम्हे आते रहे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि मैं जिसका जिक्र अब करूं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा? पछतावा भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर मैं दोबारा ज़िंदगी शुरू करता हूं तो वही करूंगा जो मैंने अब किया, क्योंकि मैंने कभी एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मुल्क के लिए मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को डिवोट किया है। जो कुछ किया मैंने रियासत के लिए किया, और यही बातें मैं दोबारा वो करूँगा। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें? मैं बस ये कहूँगा कि स्टेड फास्ट रहो। जब मैं फर्म रहता हूँ, मैं अपनी चीज़ें बदलता नहीं हूँ कभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।